आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 16 दिसंबर, दो बड़े सानेहात, आसिफ जरदारी के बयानात और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आज 16 दिसंबर है, वो 16 दिसंबर जो मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब है, जिस दिन दो बड़े कौमी सानेहात हुए। वो 16 दिसंबर 1971 का साल था। बड़ी बेमहर सुबह और बड़ा ही जालिम अंधेरा था कि दुश्मन ने हमें तकसीम किया था। वो कारीवार जो हम पर हुआ था वो दुश्मन की साजिश थी, गद्दारों की इनायत थी। कुछ अगयार के ताने बाने थे और कुछ अपनों की कोताहियां थी। लेकिन फिर वक्त की गर्द पड़ी, जख्म सिले, कुछ खून के धब्बे धुले कि 4 साल पहले एक और 16 दिसंबर क़यामत सुगरा बनकर आ गई। सानेहा APS हुआ। बुज़दिल दुश्मन ने हमारे फूल जैसे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को खून में नहला दिया और हमने वो छोटे छोटे ताबूत उठाए जो सबसे भारी थे। कोई जिगर था, कोई कलेजा अपनी माँ का। किस ताबूत में जाने किसकी जान पड़ी थी, लेकिन फिर भी हमने हौसला नहीं हारा। हम ये आज़म लेकर उठे कि वो जो बड़ा दुश्मन बना फिरता है और बच्चों से लड़ता है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। सवाल ये है कि क्या 4 साल बाद वो मकसद हासिल हो गया है? चूंकि दहशतगर्दी तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन क्या वो सोच भी मरी है जो ऐसे वाकयात की वजह से बनती है? सवाल ये भी है कि 16 दिसंबर के इन दो बड़े कौमी सानेहात से हमने क्या सबक सीखा है? क्या हमने अपनी डगर, अंदाज और तरीके को बदल दिया है? चूंकि सकूते ढाका और सानेहा APS हमेशा हमें हमारी गफलत की याद दिलाते रहेंगे। अब दूसरी तरफ एहतसाब और कारकर्दगी को लेकर मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। तो क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई जन्म ले रही है? देखना यह भी है कि पंजाब हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी क्या है। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाजुल हसन चौहान साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हैं। PMLN से MPA हैं मलिक अहमद खान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने और JUIF से हाफिज हमदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। मलिक अहमद खान साहब, हुकूमत पंजाब ने 100 रोज़ा अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखी है और उन्होंने ये दावा किया कि जो काम गुज़िश्ता हुकूमतें अपने पूरे अदवार में नहीं कर सकी ना, वो हमने 3 माह में करके दिखा दिया है। तो सर, अपोजिशन की नज़र में CM बुज़दार की जो गवर्नमेंट है उसका स्कोर कार्ड क्या है? इनके कितने दावों को आप कबूल करते हैं और कितनों को रद्द? देखें परस, हम देख रहे हैं कि वो क्या डॉक्यूमेंट है जी। आफ्टर बजट जो कोई सीरियस डॉक्यूमेंट सामने आएगा जिसमें गालिबन 17 तारीख को ये अपनी 100 दिन की कारकर्दगी कल देने जा रहे हैं जी। अगर ये उस डॉक्यूमेंट में कोई अपना रोड मैप देते हैं, कोई अपना रिफॉर्म एजेंडा देते हैं और ये बताते हैं कि पिछली हुकूमत से इस हुकूमत ने कौन सी बेहतरी लानी है हेल्थ में, एजुकेशन में, तो वो तो रिफ्लेक्शन मिलेगी इसके इनके उस प्रोग्राम से। अभी तक जो पिछले 100 दिन की कारकर्दगी है वो सिर्फ लफाजी है, वो सिर्फ अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर कोई जुमलेबाजी करना है। मलिक अहमद खान साहब, इससे बढ़कर अभी तक हमें कुछ वजीर आला पंजाब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी उसमें 100 रोजा कारकर्दगी बताई। मुझे लगता है आपने वो देखी नहीं है सर। वो ये कह रहे हैं कि हमने खरबों रुपए की जमीनें कब्जा माफिया से छुड़ाई हैं जिसपे आपके दौर में कब्जा हुआ था। वो कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं हमने CM हाउस के अखराजात को कम किया है। शहबाज शरीफ ने 2000 एहलकार रखे हुए थे, हम 60 पे ले आए हैं। सर, इन चीजों पे अवार्ड देना चाहिए उनको। आप तनकीद कर रहे हैं सर, बदला पंजाब अच्छा नहीं लग रहा? इन कॉस्मेटिक्स के साथ मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्योंकि गवर्नेंस को आई टेक इट एज अ वेरी सीरियस बिजनेस जी, और मुझे पता है कि ये अवाम की फलाह की बात है। मैं इस पे जुमलेबाजी करके या बिला वजह तनकीद करने वाला मैं आदमी भी नहीं हूँ। अगर ये कोई अच्छी बात लाएंगे तो मैं पंजाब हुकूमत की तरफ से मेरा ज्यादा इंटरेस्ट ये होगा पारस के हेल्थ का रोड मैप क्या देते हैं। मेरा इंटरेस्ट होगा कि ये पेंशन्स का रोड मैप क्या देते हैं। मेरा इंटरेस्ट होगा कि ये एजुकेशन में क्या रोड मैप देते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या रोड मैप देते हैं।
मेरा इंटरेस्ट होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या रोड मैप देते हैं, मेरा इंटरेस्ट होगा कि ग्रोथ स्ट्रेटजी को सस्टेनेबल रखने के लिए क्या रोड मैप देते हैं, जीडीपी के मुतल्लिक क्या कहते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट होगा कि जो ये अपनी बजटरी स्पेंडिंग इन्होंने कट की है तो उसकी कटौती करने के बाद ये कैसे मेंटेन करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो पंजाब के अवाम की है वो कैसे पूरी करते हैं। मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में होगा गालिबन। ठीक है सर, मैं पूछ लेती हूँ चौहान साहब से। अभी पूछ लेते हैं क्योंकि वजीर इत्तलात पंजाब के हमारे साथ ही मौजूद है। अगर ये कोई अच्छी स्कीम लेकर आएंगे तो वी विल give them full conscious support on that। तो अटर कंफ्यूजन नजर आई जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था, एक करतारपुर बॉर्डर से आगे बात नहीं चलती नजर आती। इसी तरह जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी टोटल कंफ्यूजन नजर आई। डॉलर के साथ जो हुआ वो आपने देखा। टोटल एब्सोल्यूट हमें नजर आया कि वहां पर हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड आइडियोलॉजीज और अपने काम के लिए तैयार भी नहीं है, उनकी बुनियाद पर खड़े करके को बात करने की कोशिश की। सो वी फियर दैट कि अगर जो वफाक में रिफ्लेक्शन आई थी वो पंजाब में भी आती है तो आई थिंक ये तो वर्थ नहीं होगी कमेंट करने की। ठीक है, अच्छा चौहान साहब, ये नून लीग ने तो आपकी कारकर्दगी को कर दिया है रिजेक्ट। सर ये फिर पंजाब स्पीड का मुकाबला उस्मान बुज़दार कैसे करेंगे? नून लीग कह रही है आपने पंजाब की आवाम को आईफोन दिखाकर 3310 पकड़ा दिया। सर ये जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है ये गैप कैसे पूरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई मलक अहमद एचसोनियन है। मेरा ख्याल ये था कि डिसेंट आदमी है, ये कम से कम आज तारीफ़ करेगा कि बड़ी ज़बरदस्त उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े हम्बल पोलाइट तरीके से खिदमत की, लेकिन बहरहाल इन्होंने आज अपनी जो है वो नून लीग की ऐनक उतारना जाना वो गवारा नहीं की। मैं हैरान हूँ कि मलिक अहमद साहब को 8.25 लाख कनाल ज़मीन सरकारी ज़मीन रिकवर करना जो है वो गुड गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। मैं हैरान हूँ मलिक अहमद साहब को खरबों रुपए की मालियत की जमीन को जो है वो रिकवर करना जो है वो गुड गवर्नेंस नजर नहीं आ रहा। पहली दफा इंडस्ट्रियल पॉलिसी देना एक सॉलिड किस्म की, जिसके तहत सालाना 10 लाख अफराद को स्किलफुल किया जाएगा, 12 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने के हवाले से जो है वो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। इनको गुड गवर्नेंस नहीं नजर आ रही। मैं हैरान हूं, लाचार लोगों के लिए शेल्टर होम्स लाना मेरे नून लीग के भाई को गुड गवर्नेंस नहीं समझ आ रही। मैं हैरान हूं, मेरे भाई को पहली दफा पंजाब के अंदर हमने 17 अजला के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा करने चले हैं, जिसमें हमने पहले की निस्बत मालियत भी ज्यादा रखी है और हमने उसमें हेड इंजरी, तजहीज़ो तकफीन और बहुत से इंसेंटिव जो पहले 10 सालों के अंदर नहीं थे हमने उसमें ऐड किया। वो इनको गुड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि उनको एतराज ये है कि वो कहते हैं डीपीओ पाक पतन, आईजी पंजाब और डीसीओ गुजरावाला की मिसालें आपकी गुड गवर्नेंस हैं। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि पंजाब में कितने अंडे, मुर्गियां और कट्टे बेचे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ दीवारें गिरा के आवाम को आप मुतमईन कर सकते हैं। उन्होंने कहा 100 दिन में क्या मुख्तलिफ किया है नून लीग से जो इतने बड़े बड़े दावे हैं आपके? आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये डीपीओ पाक पतन की तरह के जो केसेस है ना, पुराने पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 70 केसेस जो है ना एएसआई से लेके डीआईजी तक रोजाना होते थे, लेकिन उस वक्त नोटेबल नहीं थे। उस वक्त ये रूटीन का काम था। उस वक्त इनकी डिस्टिंक्शन समझी जाती थी खादिम आला साहब की हुकूमत की कि ये इनका राइट है, प्रेरोगेटिव है, इनकी अथॉरिटी है। ये नया पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में आया, जिसमें बताया गया कि नहीं जनाब, इस किस्म की हरकत के ऊपर भी जो है वो मीडिया भी बोलेगा, अदालतों को भी राइट होगा कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। ये नए पाकिस्तान की डिस्टिंक्शन है कि डीपीओ पाक पतन के केसेस जो है ना एक इशू बने हैं। वरना मैं भी 38 साल से सियासी कारकुन हूं और मैंने इनके सारे अदवार के अंदर जिद्दोजहद भी की हुई है, मारे भी खाई हुई है। 302, 307 मैंने इनके अदवार के अंदर काटा हुआ है। मुझे पता है कि पुलिस, इंतजामिया, पटवार, तहसील, वासा, सेहत और तालीम के अंदर इनकी क्या क्या करतूतें होती थी। आपने बाकी सबका भी जवाब देना है सर। एक बात और, ये हमने तो देखा कि 100 दिनों के अंदर ये हमें पंजाब के अंदर 5 या 4 पावर सेंटर्स नजर आए हैं। सर वजीर आजम को पंजाब जाके, लाहौर जाके काबीना का इजलास चेयर करना पड़ता है। एक दिन आप अफसरों के तबादले करते हैं, दूसरे दिन ओवर देखे ना, इसीलिए राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हुकूमत पे नाम पर ये जोकर्स का सर्कस लगा हुआ है। ये कारकर्दगी है। पारस साहिबा, पहले जो होती थी ना हुकूमतें, हमने एक तस्वर दिया 100 दिनों की कारकर्दगी का। पहले पिछले 40 सालों के अंदर और स्पेशली पिछले 10 साल की जो 2 सूबाई हुकूमतें खादिम आला की गुजरी हैं, उसके अंदर तस्वर होता था पहले 100 अरब रुपए कमाने का, कि 100 पहले अरब रुपए किस तरह कमाने हैं। यहाँ 100 दिनों की कारकर्दगी और 100 दिनों की परफॉर्मेंस का तस्वर नहीं था। ये इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने दिया। उसकी डायरेक्शन ही नजर आ रही है आपको भी खाजे तहसीन पेश करना चाहिए
کہ امریکہ اور یورپ کے طرز کے اوپر ریئل مینر میں پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس کو پروان چڑھایا ہے تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے. یہ تو 100 ارب روپے کمانے کے چکروں میں ہوتے تھے پہلے 100 دنوں میں. یہ جو تجاوزات کے خلاف کیمپین چلائی ہے آپ نے ملک بھر میں, جو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں 5 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کسی غریب کا حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے نا, مجھے غصہ آتا ہے. زرداری صاحب کو کیوں غصہ دلانا چاہ رہے ہیں چوہان صاحب آپ؟ میں حیران ہوں کہ یہ آصف زرداری صاحب پوری قوم کو کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں. سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آپ مجھے بتائیں سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پورے ملک میں کیمپین چل سندھ میں جو ہے وہ آپ کی آصف زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میں حیران ہوں آصف زرداری صاحب اتنی ڈھڑائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اتنی ڈھڑائی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں, اتنی ڈھڑائی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں. ہم نے جو آپ کا 8.25 کنال سرکاری زمین جس میں آپ کے انور عزیز چوئی صاحب اور دانیال عزیز کی 2,500 کنال سرگودا میں ہم نے بڑے پیسفل وے کے اندر ان بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈالا ہے جو مگرمچھ پچھلے 10 سالوں سے خادم اعلیٰ صاحب کی سرپرستی میں کیا یہ لوٹ مار کر رہے تھے. اور پھر ان کا بھی جواب آپ دیجیے گا. بیرسٹر عامر حسن صاحب, سر پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ چونکہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عثمان بزدار ہیں وہ وسیم اکرم پلس ہیں, تو آپ کی نظر میں ان کی یہ جو نئی فائنڈ ہے اس میں کتنے پلس اور مائنس ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے پارس کہ خاندان شریفہ کی جو 40 سال کی حکومت ہے اس کے بعد بڑے اچھے چہرے آئیں گے, کیونکہ خان صاحب کے لیکچرز اور بھاشن کچھ اسی قسم کے ہوتے تھے. لیکن نکلا کیا, وہ کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا بزدار. شہباز شریف کا ایک جو ایم پی اے ہے وہ بن گیا وزیر اعلیٰ. نواز شریف کا جو گورنر تھا وہ ان کا گورنر بن گیا, جو کبھی شہباز شریف کے ساتھ گورنر تھا, ہائر مقدر اسے بزدار کے ساتھ گورنر بننا پڑا. اور جو 1997 میں میاں نواز شریف کا سپیکر تھا وہ آج بھی ان کا سپیکر ہے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, ضرور ڈیفینڈ کرنا چاہیے, چوہان صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے, مجھے ان کا احترام ہے, لیکن ساتھ ساتھ نہ دیکھیں قیادتوں کے بارے میں الفاظ کا چناؤ, میرا بھی ایک قد ہے, چوہان صاحب کا بھی ایک قد ہے, عمران خان کا بھی ایک قد ہے, اور زرداری صاحب کا بھی ایک قد ہے. تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات پرفارمنس ٹھیک ہے جی, پرفارمنس بڑی زبردست ہے. یہ نکلے تھے بڑا شور مچا کے نا آف شور کمپنیز کے خلاف, عمران خان کی آف شور کمپنی نکل آئی. یہ نکلے تھے کرپشن کے خلاف, ان کا سیکرٹری جنرل کرپشن میں ڈسکوالیفائی ہو گیا. یہ نکلے تھے منی لانڈرنگ کے خلاف, ان کے گھر سے علیمہ خان کی منی لانڈرنگ نکل آئی. یہ نکلے تھے قبضہ گروپ کے خلاف, ان سے گھر سے منشا بم نکل آیا جو تھا جس کی تصویر. اب بات یہ ہے میں صرف کارکردگی, وہ دیکھیں 100 دن میں 34 ارب روپے تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے میرا بھائی فیاض الحسن چوہان اچھا خاصا بولتا ہے, بولنے کی وجہ سے یہ وزیر اطلاعات ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی 5 منٹ کی کلاس یہ بزدار صاحب کی لے کے انہیں کہیں کہ بغیر یہ جو کانا بوسی ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں, ترجمان رکھا ہے انہوں نے, ترجمان بھائی ہم نے تو سمجھا تھا کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ 12 کروڑ لوگوں کے ترجمان ہیں, لیکن اتنا بیساکھیوں والا وزیر اعلیٰ لے آئے ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے پاس, صرف 1 منٹ, میں تنقید نہیں بات کر رہا, مجھے ایک موقع دے دیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک جو نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس چہرے آئیں گے جی, اور وہ آئیں گے جن کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آلودہ چہرے نہیں ہے. میں نے چہرے آپ کو گنوا دیے. دوسری بات ہے پرفارمنس کے اوپر. اچھا تجاوزات کے خلاف آپریشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, کریڈٹ کے کیسے لے رہے ہیں, یہ پنجاب گورنمنٹ کا کریڈٹ کیسے ہو گیا؟ فگر دیا ہے انہوں نے اپنے لیے 100 دن کا ٹارگٹ تو سیٹ کیا, یہ تو کبھی بھی 10 سال آپ نے سندھ میں حکومت کی, ابھی تک وہاں سے اربوں روپے غائب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. ارے پارس, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 100 ڈیز کا انہیں یہی تو پتہ نہیں, نہ تجربہ کاری, یہ صدارتی نظام میں ہوتا ہے. خود ہی انہوں نے دیا, نہ ہم ان سے کبھی سوال کرتے ہیں. ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ 100 دن جیسے آپ نے ڈبل ہنی مون گزار لیا, اب خدا کے لیے ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں آپ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اپنے 100 دن کو ان کے 100 دن سے؟ ہم بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں ہم نے کوئی اپنا ٹارگٹ بھی سیٹ نہیں کیا تھا, ان کا بھی نہیں کیا تھا, لیکن 100 ڈیز کے بعد بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے 100 دنوں میں یہ کیا, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہیلتھ کارڈ آئیں گے, فلانا کام ہوگا, یہ ہوگا. یہ جو مستقبل کا سیگا ہے نا, یہ سنتے 71-72 سال گزر گئے ہیں. لیکن پھر ایک دفعہ درخواست دوبارہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے کہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ میوچل ہوتی ہے, اور آپ ترجمان ہیں گورنمنٹ کے, آپ سے درخواست کریں گے کہ لیڈرشپ کے بارے میں الفاظ کا چناؤ طریقے سے آتے آتے آ جائے گا. حمداللہ صاحب, سر آپ کو پورے ملک کے ساتھ ساتھ کیا پنجاب میں بھی نئے پاکستان کی جھلک نظر آئی ہے؟ شہباز شریف سے عثمان بزدار کا آپ کیسے موازنہ کریں گے سر, چونکہ پی ایم کہتے ہیں کہ وہ سادہ, دلیر اور دیانتدار آدمی ہیں,
ہیں، نہ ان کا کوئی کیمپ آفس ہے اور نہ ہی کوئی پروٹوکول؟ دیکھیں فارس میں بھی بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ کل ایک شخص کو وہ چپڑاسی بنانے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بھی آنکھوں کا تارا بن گیا شیخ رشید صاحب، ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے چوہان صاحب میرے بھائی ہے، اس کے چوہان صاحب کی پرانا جو موقف ہے ان کا بھی آپ سامنے رکھے کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں وہ کیا فرما رہے تھے، آج وہ آنکھوں کا تارا بن گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی والے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے تھے، آج وہ بہت بڑا ایماندار بن گیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی والے نظریاتی کی بات کرتے تھے، تو جسٹس وجیہ الدین کہاں ہے اور کیوں پارٹی میں نہیں ہے؟ اور جو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پی ایم ایل این سے آ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوا، وہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا، کیا پوری پنجاب میں کوئی نظریاتی کارکن پی ٹی آئی کا نہیں تھا؟ اچھا حمداللہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے احساس کی بات کرتے ہیں، امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 4 ماہ میں 2 دن انہوں نے چھٹی نہیں کی، ابھی بھی آپ کو ان کی نیت پر اور ان کی اہلیت پر سے شک آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ذرا سا وہ پرانی بات یہ تھوڑا دوہرا کے پھر اس مدینے کی ریاست پر بھی ایک جملہ، جہاں تک خارجہ پالیسی میں نے بات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، روپے کی قدر میں کمی، ڈالر کی قدر میں اضافہ، بیک، قرضہ، چندہ، خیرات، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں جا کے سعودی، چین وغیرہ اپنے اداروں کو کرپٹ ڈکلیئر کرنا، اپنے اداروں کے سربراہوں کو چور ڈکلیئر کرنا، تو کیا یہ پاکستان کو چور ڈکلیئر کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ اسمبلی میں ان کی رکن پارلیمنٹ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنا۔ داخلہ سلامتی پالیسی یہ ہے کہ سمیع الحق ان کے نظروں کے نیچے مولانا سمیع الحق شہید ہوا، قاتل معلوم نہیں، طاہر داوڑ اغوا ہوا اور وہ لاش ملی افغانستان میں، ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں۔ ان کی معاشی پالیسی کیا ہے؟ لیٹرین سے شروع ہوتا ہے، مرغی، انڈے، ٹیکے اور کٹھے، یہ ان کی معاشی پالیسی ہے۔ جہاں تک مدینے کی ریاست ہے، مدینے کی ریاست یہ ہے کہ عاطف قادیانی کو اقتصادی کونسل میں لینا، کیا یہ مدینے کی ریاست کا تقاضا ہے؟ انسداد توہین رسالت کا قانون ختم کرنے کے لیے بل لانا، کیا یہ مدینے کی ریاست کا تقاضا ہے؟ کیا قادیانوں سے ان کا وفاقی وزیر لندن میں مل کے کیا گناہ کیا کہا گیا؟ کیا یہ مدینے کی ریاست کا تقاضا ہے؟ میری بات سنیں نا، یہ شراب کے حوالے سے رمیش کمار نے جو بل لے کے آیا حکومت کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا، کیا یہ مدینے کی ریاست کا تقاضا ہے؟ لہٰذا مدینے کی ریاست کی بات کے کام بھی مدینے والا کرے، کام بھی مدینے والا کرے، لیکن بات مدینے کی ریاست کی کام برطانیہ اور یورپ کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، چوہان صاحب یہ اپوزیشن کی بات کا جواب دے دیں۔ سب سے پہلے تو میرے پیپلز پارٹی کے بھائی نے سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر تبصرہ کیا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا فلاں، تو میں حیران ہوں کہ جو انہوں نے جناب سندھ کے اندر سوغات دی تھی قائم علی شاہ صاحب کی صورت میں، جن کو لیلا نظر آتا تھا اور مجنون نظر آتی تھی، جو دن کو بھی جناب اسمبلی کے اجلاس کے اوپر آن دا فلور آف دا ہاؤس کھراٹے لیا کرتے تھے، جو ہی کو شی کہتے تھے اور شی کو ہی کہتے تھے، وہ کیا سوغات تھی جو آصف زرداری صاحب اور جناب پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی اور 8 سال سندھ کی عوام کے اوپر مسلط رکھی تھی؟ سردار عثمان بزدار صاحب ایک انتہائی ڈیسنٹ، ایک انتہائی شریف النفس اور ایک انتہائی ہمبل اور پولائٹ انسان کے جس نے چھلاوے کی طرح اچھل کے جو ہے وہ بڑکے نہیں ماری، اس نے پریکٹیکلی کام کیا ہے، یہ کام آپ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز، میرے بھائی حافظ حمداللہ صاحب نے جناب جو باتیں کی، میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ جو یہودن WT پیٹرسن تھی جو پاکستان کے اندر امریکہ کی سفیر تھی، اس کی جناب آپ نے قدموں پہ بیٹھ کے جو وزارت عظمیٰ مانگی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ خارجہ پالیسی ٹھیک تھی؟ یا وہ خارجہ پالیسی ٹھیک تھی جو آپ انڈیا گئے تھے اور انڈیا جگہ پر کھڑے ہو کے انڈیا کی سرزمین پہ 2002 اور 2005 میں آپ نے وہاں جا کر کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر مشترکہ کرنسی ہونی چاہیے اور یہ جو تقسیم تھی یہ غلط تھی، میرے باوجداد نے یہ تقسیم نہیں مانی تھی، کیا وہ والی خارجہ پالیسی آپ لانا چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ آپ جو ہے وہ خود تو امریکہ کے اور انڈیا کے
چرنوں پہ بیٹھ جائے وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا ایسی کوئی چیز سوچے بھی تو آپ اس کے اوپر ملک احمد خان صاحب جیسے آپ ہی صرف ٹھیکیدار ہے. سر اسی بات پہ ون لائنر دینا چاہ رہے ہیں چونکہ اس کے بعد میں پھر آگے احتساب کی بات کروں گی بریک کے بعد. ملک احمد خان صاحب. پارس میرا زیادہ انٹرسٹ میری ٹرف وہ تھی جس پہ چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک انڈسٹری پالیسی دی ہے, تو میں اس کے خد و خال جاننا چاہتا تھا کہ وہ انڈسٹری کی پالیسی کیا ہے. اگر کوئی امپلائمنٹ کی پالیسی دی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہیں. میں ان سے یہ تقاضا بھی نہیں کر رہا کہ 100 دن میں انہوں نے کچھ بہت ڈیلیور کر دیا ہوگا. میری صرف اتنی خواہش ہے کہ ان کی جو بھی کوئی روڈ میپ ہے وہ سامنے آ جائے. چوہان صاحب کی ابھی تک جتنی بات میں سمجھ سکا ہوں, میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ غالباً شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی سکلڈ بیس بڑا روڈ میپ دے دیا ہے جس میں ہم ووکیشنل ٹریننگز دیں گے. تو وہ بھائی پچھلے سال میں 2 لاکھ سے زیادہ سکلڈ بیس ورکر تیار ہوا. وہ آپ کے ریکارڈز میں آپ دیکھ لیں. اگر اسی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں تو گڈ انف, ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر اس سے بڑھ کر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو پلیز کائنڈلی لیٹ اس نو کہ وہ کیا ہے. ہم جاننا چاہیں گے. دیکھیں چوہان صاحب نے جو بات کی نا, اگر بزدار صاحب کا مقابلہ یہ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کب سے ایک سیاسی ورکر اور جہاں دیدہ ورکر اور ایک بہترین وزراء اعلیٰ میں سے سندھ کے, اور کہاں بزدار صاحب, ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, چوہان صاحب کا تعارف بزدار صاحب سے ہوا ہے. وہ اتنا بھی نانا چوہان صاحب آپ وکالت شروع کر دیں, جچتے نہیں ہیں آپ, نہ کریں آپ خدا کے لیے. اب آپ نے بزدار صاحب کی کرنی ہے, نہ کریں آپ, جچتے نہیں ہیں. تھوڑا انہیں ٹریننگ دے, پڑھائیں, 2-3 کلاسیں لیں, نہ ایسے کریں. بزدار صاحب ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے, ہمارا مان ہے جی سردار عثمان. لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ ہنس کیوں رہے ہیں, شرمندہ کیوں ہیں, ہنس کیوں رہے ہیں, شرمندہ کیوں ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے, بس چھوڑ دیں, آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے, آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی. جی جی بیرسٹر صاحب ایک بات میں کہنا چاہوں گا. بزدار صاحب کچھ کہتے ہی نہیں ہے جناب, وہ تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو بولتے ہی نہیں ہے. چوہان صاحب, جی ملک صاحب, میں یہ کہہ دوں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ واقعی آنیسٹلی جوکس اپارٹ اور ایک دوسرے کے اوپر جملے کسنے سے ہٹ کے آنیسٹلی بزدار صاحب کو اور قائم علی شاہ صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ وہ بہت ٹرینڈ پولیٹیکل تجربہ. قائم علی شاہ صاحب کی پولیٹیکل ٹرینڈ, پارلیمانی میری بات سنیں ٹھہرے, دیکھیں نہیں آپ ان کی بزرگی کی تصدیق نہ کریں. وہ قائم علی شاہ صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, بالکل نہیں. کہاں بزدار اور کہاں قائم علی کہاں راجہ بھوج, دن کو بھی سوئے ہوتے ہیں, خرائطیں لے رہے ہوتے ہیں. چلو بریک لے لوں سر, ذرا بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز کی. اچھا ملک احمد خان صاحب, بریک سے پہلے کارکردگی کی ہم بات کر رہے تھے سر, اور کارکردگی اور احتساب کا آپ کو پتہ ہے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو تو حکومت اور نیب کا چولی دامن کا ساتھ لگ رہا ہے. یہ 2-3 گرفتاریاں اور چند انکوائریاں کیا ہو گئیں سر؟ یہ کیسز آپ کے دور کے تھے, آپ نے کیوں ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے اس پہ؟ پرس کچھ واقعات جو ہوتے ہیں وہ آپ کی بیسکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو ماڈل آف گورننس ہے اور اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ پاکستان میں احتساب کی تاریخ بڑی سیاہ ہے اور یہ 1949 سے سٹارٹ ہوئی ہے. میں آپ کے پروگرام کا وقت تھوڑا ٹائم آپ کا ضائع نہیں کروں گا. یہ پہلی کیجویلٹی افتخار ممدوٹ کی تھی اور آج کے دن تک ہمارے ہاتھوں پہ ہیں یہ ساری باتیں. ہم نے احتساب کے نتیجے میں انکمبنٹ گورنمنٹس کو نکالے جانے دیکھا ہے, پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ سکور سیٹل کرتے دیکھا ہے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, سارے فیاض الحسن چوہان کی طرح فائنینشلی کلین لوگ نہیں ہیں. بڑے بڑے سکینڈلز ہیں ان لوگوں کے اوپر, ان سارے لوگوں کے اوپر بڑی میگا کرپشنز کے کیسز ہیں. وہ تمام لوگ جو ہیں انکوائریز بھی فیس کر رہے ہیں, بٹ سٹل ان کو نیب بلا کر اپنے پاس بٹھا نہیں رہے. کہ ہمارے پہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے تو ان کا بھی کرو, اور اگر ان کا نہیں ہو رہا تو ہمارا نہیں ہونا چاہیے. 5 سال آپ کی گورنمنٹ تھی سر, علیم خان ہو, جہانگیر ترین ہو, پرویز خٹک, جن کے آپ نام لیتے, آپ کرتے نا ان کا احتساب. آپ نے کیوں نہیں کیا, کس نے روکا تھا آپ کو؟ نہیں قطعاً ایسے دیکھیں, یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ نے کہ. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر میں غلط ہوں تو مجھ سے بھی پوچھا جانا چاہیے
اور میری بھی ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ہونی چاہیے. اور اگر فیاض الحسن غلط ہیں تو ان سے بھی پوچھیں. نہیں, نیب کا استحقاق فیئرنیس کے ساتھ ہے, نیب کا استحقاق پارشیلٹی کے بغیر ہے. نیب کا استحقاق برڈن آف فیئرنیس لائز اپون دا نیب کا استحقاق. کوئی بھی ایسی ڈسکریشن نہیں ہوتی جس کو کلرفل انداز میں آپ ایکسرسائز کر لیں. یہ قطعی طور پر کوئی استحقاق اس طرح کا نہیں ہوتا جو آپ کو میلا فائڈی کے ساتھ آپریٹ کرنے کی اجازت دے. ہماری صرف اتنی اس میں بات ہے کہ اگر مجھے نہیں لگ رہا, دیکھیں میں نے آپ سے پہلے اپنی بات شروع کرتے وقت یہ کہا تھا کہ واقعات اس چیز کا تعین کریں گے کہ ابھی تک جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کے نشانے پر ہیں کون لوگ, جو لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ٹرم کیا جا رہا ہے جو گورنمنٹ کی اپوزیشن کے اندر ہے, پری الیکشن کون سی پارٹیز تھیں, پوسٹ الیکشن کون سی پارٹیز ہیں. تو یہ سارے واقعات اس چیز کا تعین کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کو بڑھاتے ہیں. اس کا جواب تو دینا پڑے گا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے یہ اسی سے بچنے کے لیے آپ نے اسمبلی کو بھی اکھاڑا بنا لیا ہے اور اب آپ نے بلیک میلنگ بھی شروع کر دی ہے. نہیں دیکھیں پارس, میں جس وقت تک کوئی الزام سبسٹینشیٹ نہیں ہو جاتا, دیکھیں نا میرے پاس تو ٹیکسٹ بک کیس ہے. شہباز صاحب کے اوپر 2 الزامات لگے اور دونوں پر نیب کو ہزیمت اٹھانی پڑی, دونوں میں ریفرنس تک نہیں لے کر آ سکے وہ, اور اس کی کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر کون یہ حد تک کہ عزت کا جواب کون دے گا؟ کیا وہ حکومتی زوما دے؟ کیا ایک سیکنڈ مجھے چوہان صاحب کے سامنے ایک بات اور کرنے دیں کہ کیا وہ حکومتی زوما جن میں چوہان صاحب بھی شامل ہیں, کل کو لیٹ سے کہ میرے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا, تو جب یہ اپوزیشن میں تھے ایز اے چیلنجر یہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے تو اعتراض نہیں تھا, لیکن حکومت میں ان کی بات کا کانسیکوینس ہے, ان کو اپنی بات ریسپانسبلٹی کے ساتھ کرنی چاہیے. بحیثیت آج یہ فیاض الحسن چوہان نہیں ہے, آج یہ انفارمیشن منسٹر ہے, ہی شوڈ اسپیک ریسپانسبلی. رائٹ, ریسپانسبلٹی کی انہوں نے بات کی, تو اسی پہ چوہان صاحب پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ شہباز شریف یا خواجہ برادران کی گرفتاری ہو یا خواجہ آصف, مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ کے خلاف انکوائریاں شروع ہو, یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے نیب کی ممکنہ کارروائیوں کے حوالے سے؟ ادھر آپ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں, ادھر وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے, تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذرا یہ بتا دیں پلیز. میں آپ کے سامنے نا ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں. آپ نے کہا کہ نیب کے حوالے سے کارروائی صرف مخصوص لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے, باقیوں کے حوالے سے نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملک احمد خان صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں کہ میرا بھائی ملک احمد خان نے کرپشن اگر نہیں کی ہوئی, انہوں نے کسی قسم کا ان کا نیٹوریس قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگا. کارروائی اسی کے خلاف ہوگی جس کے حوالے سے بچہ جانتا ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں روپے خربوں روپے کی لوٹمار کی ہے. دوسری بات یہ, نیب ایک آزاد ادارہ ہے. نیب سنیں, نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور اس نیب کو ہم نے تشکیل نہیں دیا, اس نیب کو تشکیل دیا تھا نون لیگ کے وزیر اعظم صاحب نے. سر آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ اب میرے سوال پہ آئیں, چھوڑیں اس بات کو, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ ابھی سن تو لینا. سنگل ایک چپڑاسی بھی جو ہے وہ نون پی ٹی آئی کی حکومت نے جنا اس کو جنا ڈیپیوٹی کیا وہاں پہ, تو ان کا اپنا بنایا ہوا جنا وہ نیب ہے اور آزادانہ کارروائی کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے سنگل ایک کیس بھی میرے سوال کا آپ نہیں جواب دے رہے, سردار عثمان بزدار صاحب نے یا عمران خان صاحب نے دیا. اگلا سوال پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہہ رہی نا پتہ, میں بتاتا ہوں. پتہ چلنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایک بندہ حکومت میں ہوتا ہے, اس کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری ہے, اس کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز پہلے سے موجود ہوتے ہیں. انویسٹیگیٹو ادارے جو پروسیکیوشن کرتے ہیں, پہلے سے انفارمیشن دیتا ہے آپ کو, یہ ساری ایجنسیز کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے آپ نے. پروسیکیوشن کے جو ادارے ہیں, پولیس ہے, آئی پی ہے, ایف آئی اے ہے, ایف پی آر ہے, ان سے ساری انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے کیا کیا کیسز لانچ ہوئے ہیں, کہاں سے لوٹ مار ہو رہی ہے, کس کس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, کون سا کیس جو ہے وہ چلا گیا ہے, وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت عدالت میں ثابت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہاں چلی جاتی ہے انفارمیشن جب نیب کورٹ میں کیس جاتا ہے؟ تو کس نے کیا آپ کو عدالت کے اندر ثابت نہیں ہوتی؟ یہ شہباز شریف کو 60 دن رکھا جو ہے نا کریٹ کر رہے ہیں ملک. یہ شہباز صاحب کے کیس میں نہیں ہوئی نا. آپ کا کیا خیال ہے 60 دن؟ ایک منٹ سن لیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ان کے اوپر ایک کیس نہیں ہے, ان کے اوپر جو ہے نا کئی کیسز ہیں. ان کے اوپر پاور پروجیکٹس کے بھی ہیں, میٹرو کے بھی ہیں, کسی کیس میں بھی کچھ نہیں بھی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز ہیں. وہ نیب کا مفروضوں پہ نہیں دے سکتے ریمانڈ. چوہان صاحب میں ہوگا نا, کب ہوگا؟ اب جناب والا آپ صبر کر لینا, ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا, آگے چوہان صاحب رکھیں. میں نے آپ سے ایک روز پہلے بھی کہا, ہونے کی بنیاد میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں. پارس صاحبہ ایک منٹ, مسئلہ یہ ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے خواجہ برادران ہے. خواجہ برادران کی 3 مہینے بیل بیفور ارسٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی رہی ہے, لیکن جب کیسر امین بٹ نے بیان دے دیا حلفیہ,
اور وعدہ معاف گواہ بن کے پروف دے دیے کہ ندیم ضیاء اور میں ہی صرف فرنٹ مین ہے، اصل جو ہے وہ خواجہ برادران اس کے جو ہے وہ مالک ہیں. ضمانت کینسل ہو گئی. ابھی پروسیس اور آگے چلے گا. نہیں لیکن ابھی میری ایک بات، فیاض ایک سیکنڈ ایک منٹ یہاں روکیں. دیکھیں میں نے آپ سے ایک روز پہلے بھی کہا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ ابھی آپ خواجہ صاحبان کی ان کی کیس کی بات کر رہے ہیں تو میں اس پہ آپ کو زیادہ آبجیکٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے اور میں جب تک میرے پاس کوئی بڑی مضبوط بات نہیں ہوگی میں آپ کو کبھی آبجیکٹ نہیں کروں گا. لیکن شہباز صاحب کے معاملے پہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ میٹرو ملتان کی بات کرتے ہیں، آپ پاور پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. میں پارس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پورا ریکارڈ لے کر آ جاتا ہوں. اگر شہباز صاحب پہ پاور پروجیکٹس میں اور میٹرو ملتان میں ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو جائے بھائی تو ہم آپ کے سامنے معافی بھی مانگ کر اٹھیں گے اور آئندہ سیاست سے کنارہ کشیں. پارس ایک منٹ اور اب دیکھیں فیاض بات سننا، فیاض ایک سیکنڈ پلیز، فیاض صرف ایک بات سن لیں، ایک سیکنڈ فیاض ایک سیکنڈ. فیاض آپ آج انفارمیشن منسٹر ہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اگر صرف فیاض الحسن ہوتا تو میں آپ کے ساتھ بات، آپ سنیں میری سن لینا بات، آج آپ ایک سیکنڈ سن لیں کہ میٹرو ملتان کے حوالے سے کیا دیکھیں جب آپ کے اندر یہ ڈسکلوز نہیں کیا. وزیر اطلاعات پنجاب کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے باتیں کی ہیں پہلے بھی، آپ کا حق نہیں بنتا. لگا رہے ہیں، آپ ثبوت رکھیں. چلو پارس جی مجھے دیکھیں آپ روز ایک بات کرتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں. اچھا میں ایک شو رکھوں گی اس پہ، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے اوپر. سن لو نا، میں ایک بات کہوں گا سمپل، کیا چین نے اپنا اس بندے کو گرفتار نہیں کیا ہوا کہ جس کو یہاں پہ ٹھیکہ ملا ہوا تھا میٹرو ملتان کا اور اس پہ 370. اچھا چلے یہی پر بات کو، اسی بات کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چین نے جس کو گرفتار کیا ہے اس پر چین کی حکومت نے خود لکھ کر یہ بھیجا ہے کہ اس شخص کا. ایک سیکنڈ فیاض، اس پہ پورا ایک شو رکھنا پڑے گا. میں پلیز آپ کیا بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے؟ سر ایک سیکنڈ، جو ذمہ دار تھے ان کو بھگا دیا یہاں سے. پورا شو رکھوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ والی جو ہنڈیا چڑی ہوئی ہے نا، یہ 2 مہینے کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا. فیاض ایک سیکنڈ، اگر آپ بطور انفارمیشن منسٹر اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے تو بات چلے گی کیسے؟ انبلیویبل. پہلے تو میں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بات کروں گا پارس کے بات یہ ہے نہیں بڑی ضروری چیز ہے. احتساب ضرور کروں گا. احتساب ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے ہم لوگ مذاق بنا لیں اور اس کے اوپر ہمارا کام نہیں ہے. ڈیو پروسیس آف لا کو اڈاپٹ کریں. نیب کا جو کام ہے وہ نیب کرے اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ کام نہیں کر رہی، وہ کام نہیں کر رہی ہے. مجھے بات کریں، نیب اگر کام کر رہی ہو میں اس دن مانوں گا کہ اکراس دا بورڈ ہے. جس دن عمران خان کی آف شور کمپنی کے لیے بھی جے آئی ٹی بنے گی، علیمہ خان کی منی لانڈرنگ کے لیے بھی جے آئی ٹی بنے گی، ان کا منشا بم کی تصویر نکلے تو اس کے لیے بھی جے آئی ٹی بنے گی، نزدیک ترین کے لیے بھی جے آئی ٹی بنے گی. دیکھیں نا، اور پھر خٹک صاحب بھی کھربوں روپے کی کرپشن کے الزامات کے اوپر گرفتار ہوں گے جیسے لیڈر آف دا اپوزیشن یا دوسرے اپوزیشن کے ارکان ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا یہ پاکستان کے اندر 72 سال سے پسندیدہ موضوع رہا ہے آمرانہ حکومتوں کا، جو سیاست دانوں کو اور سیاست کو ہمیشہ سے متون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے اور کبھی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے. اب یہ آصف علی زرداری صاحب نے 27 سال مقدمات کا سامنا کیا، 12 سال جیل کاٹی، بعد میں ہم عدالتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں. جیل سے آگے کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوٹی ہوئی ڈالر ریکور کرنی ہے، آرڈیننس لانے کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ. میں ان کی کس بات پہ میں یقین کروں؟ وہ کہتے ہیں نا تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جاننا کہ خوشی سے مرنا چاہتی ہے اگر اعتبار ہوتا. اگر یہ اتنے ہوتے پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی ہے؟ ادارے آپ سے سوال کر رہے ہیں، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. میں اس کا بتا دیتا ہوں. اچھا ادارے سوال کریں تو ٹھیک، وہی کر رہے ہیں. ہم اداروں سے سوال نہ کریں کہ کیا ادارے چلائیں گے اس ملک کو یا پارلیمنٹ ادارہ سپریم ہے وہ چلائے گا. دیکھیں نا بات یہ ہے، نہیں یہی فورم ہے، عوامی فورم ہے. ہم پارلیمنٹ میں بھی سوال کرتے ہیں اور ہم نے کوئی برا سوال نہیں. دیکھیں نا پارس، یہ تو آپ کو سول سوسائٹی کو، میڈیا کو آہستہ آہستہ سب کی زبانیں گونگ کریں، وہ گلے دبائیں، سب کو بولنا پڑے گا کہ کس کا کیا کام ہے. کیا ایک شخص آئے گا اور وہ اپنا نیریٹو لاگو کرے گا؟ یہ جنرل ضیاء اور حمید کل کے نیریٹو کا جواب 40 سال سے یہ قوم دے رہی ہے اور اے پی ایس کے بچوں کو خون کے ساتھ وہ اپنی قربانیاں دینی پڑی ہیں. ہم ان سے پوچھیں نا، ہم ان سے پوچھیں نا، دیکھیں منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس پہ عدالت ایکشن لے رہی ہے. کیا ہم جان ہی رہے؟
ہم ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہیں, ہم بینکنگ کورٹ کے پاس جا رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ کے پاس جا رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں, ہم جے آئی ٹی کے پاس جا رہے ہیں, ہم اداروں کے پاس جا رہے ہیں, لیکن یہ ہم بات کیوں نہ کریں. میں یہ سوال دیکھیں نا, آج افتخار چودھری کے اوپر وقت کی گرد پڑ چکی ہے. کبھی وہ بھی بڑا فرعون بنا بیٹھا تھا, اس کے ٹکٹ چلتے تھے, کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا. کیا آج ہم سوال نہ کریں کہ 9 لاکھ کیسز جو ہیں ان کا آپ جواب نہیں دیتے ہیں, تو ہم کب سوال کریں گے؟ سیاست دان کو اتنا غیر اہم نہ سمجھے کہ وہ کوئی سوال ہی نہ اٹھائے, وہ صرف جواب دے کے لیے پیدا ہوا ہے. حمداللہ صاحب, کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو پھر حکمرانوں سے ہی پوچھا جائے گا نا, جس کے اساس جن کے ایسٹس ملٹی پلائی ہوئے ہیں. سر, اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو پھر سیکھ پاؤنے کی کیا ضرورت ہے سب کو؟ دیکھیں فارس میں بھی یہ کرپشن 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 کرپشن, احتساب احتساب احتساب, یہ 3 دہائیوں 4 دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں. ٹھیک, اب کرپشن سے ہی شرم آتا ہے, احتساب کو احتساب سے ہی شرم آتا ہے. کس چیز کی احتساب کی بات کرتے ہیں؟ جس دن نقیب اللہ محسود کے ورثاء کو انصاف ملے گا تو پھر میں مانتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف اور احتساب ہے. جس دن مشرف کو آپ لائیں گے تو میں مانوں گا کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی, جمہوریت اور ریاست کے ساتھ جو ظلم ہوا پرویز مشرف نے کی, تو میں کہوں گا کہ واقعی آج انصاف ہو رہا ہے ریاست کے ساتھ اور احتساب ہو رہا ہے. تیسری بات یہ جس دن 12 مئی کے شہداء کے ورثاء کو حق اور انصاف ملے گا, مشرف کٹہرے میں کڑے ہوگا, تو پھر میں کہوں گا کہ انصاف ہے اور احتساب ہے. جس دن اصغر جنرل وہ کیا نام ہے اصغر کیس میں, اصغر خان کیس میں جو ذمہ دار ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا تو میں کہوں گا انصاف ہے. جس دن طاہر داور کے قاتل اور سمیع الحق صاحب کے قاتل معلوم ہوں گے تو میں کہوں گا احتساب اور انصاف ہے. جس دن آپ نے خیبر پختونخوا میں احتسابی کمیشن کو تالا لگایا, آپ کی حکومت فیڈرل میں آئی اور صوبے میں آئی, اس کو تالا لگا کے بکسے میں بند کے سمندر برد کیا, یہ انصاف اور احتساب. بالکل ٹھیک. ایک شعر میں پڑھتا ہوں, ایک شعر میں پڑھتا ہوں, بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں. فارس میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں. جی ارشاد. ہاں, وہ یہ کہ انہوں نے ویکی لیکس کی بات کی اور مولانا کے بارے میں انڈیا کی بات کی. میں اس پر یہ ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. کوئی چوہان صاحب آپ کوئی ریپلائی میں شعر سنانا مقرر حافظ صاحب دوبارہ سے ارشاد جناب مقرر جی پھر سے کہہ دیں. میں سمپل اتنا کہوں گا, گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. چوہان صاحب ذرا سچ بولیں. میں سمپل اتنا کہوں گا, پارس میں سمپل اتنا کہوں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. 40 سال میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بے گناہ ہے, آصف زرداری صاحب سادھو ہے, چوہان صاحب ایک ہمارا بھی سنتے جائیں. 40 سال اس ملک کو کس نے لوٹا ہے؟ 40 سال اس ملک کو کس نے لوٹا ہے؟ اشرف غنی نے لوٹا ہے, نریندر مودی نے لوٹا ہے, حسینہ واجد نے لوٹا ہے, کس نے لوٹا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دو. 40 سالوں میں کس نے لوٹا ہے؟ جہانگیر پوری ترین پاکستانی کو پوچھتی ہے, بات تو سن لینا. پاکستانی پوچھتے ہیں کہ نواز شریف بے گناہ, زرداری بے گناہ, مولانا فضل الرحمان بے گناہ, اسفند یار ولی بے گناہ, الطاف شعر میرا بھی سنتے جائیں. گناہگار کون ہے؟ حسینہ واجد ہے, درمیان ہے, اس ریٹورک سے بس بھی اشرف کرنا. غنی ہے, کون ہے؟ کمال کر 40 سال آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے, اب حساب کتاب ہونے لگا تو آپ اپنا نام خالی ترمیم رکھ لیا. اس پہ نام جنرل ضیاء کا شامل کریں, جائیہ کا شامل کریں, ایوب کا شامل کریں, مشرف کا شامل کریں. آپ بھی سوچ لیں کوئی شعر سنانا ہو تو. جی حمداللہ, جی ملک احمد خان صاحب شعر سنائیں پھر میں کلوز کروں. آج شعر و شاعری کا میں صرف اتنا کہہ دوں چوہان صاحب کہ اسے گما کہ اسے چاہا زمانے نے, عزیز سب کو تھا مگر ضرورتوں کی طرح, 3-4 مہینے کے بعد ملنا بھی نہیں ہے کچھ. یہ لکھ لیں میری بات. رائٹ. ملک احمد خان آج بات میری ترجمانوں کے لیے 2 مصروں میں بات ہے کہ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب, زبان بگڑی تو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا. فیاض الحسن چوہان صاحب اچھا بولا کریں, رب آپ کا بھلا کرے. عامر حسن صاحب, ملک احمد خان صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب اور حمداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.